अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी होंगे। जनाब मेरी यानी नाज और क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल की पूरी टीम की तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का मौका हो और ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ ख़ास ना हो। तो जनाब हम भी आज आपके लिए लेकर आ गए हैं ईद स्पेशल एपिसोड्स ऑफ सिलसिला नॉवल सिलसिले चाहतों के एपिसोड 2, जिसको आपके लिए तहरीर करी है अस्मारा शफ़ी। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। विलायत हवेली में आफताब साहब का राज था, जो इंतहाई संगदिल किस्म के इंसान थे और विलायत हवेली के सरदार भी थे। आफताब साहब के 3 ही बच्चे थे। उनकी बेगम फौजिया साहिबा चंद साल पहले वफ़ात पा चुकी थीं। वो इंतहाई अच्छी खातून थी और अक्सर अपने शौहर से उनकी संगदिली पर खफा ही रहती थीं। आफताब साहब का बड़ा और लाडला बेटा बहजाद खान था। मंझली बेटी थी शाहबानो और तीसरे नंबर पर वक़ार आबदीन साहब थे। सबसे बड़े बेटे को आफताब साहब बहुत ज़्यादा चाहते थे, गो कि सारी औलाद ही उन्हें प्यारी थी। मगर बहजाद चूँकि इस घर का पहला वारिस था तो उनसे उन्हें ख़ास शफ़क़त थी। मगर ये शफ़क़त उस वक्त नफ़रत में तब्दील हुई जब बहजाद ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। वैसे तो विलायत हवेली में तालीम हासिल करने का कोई रुझान नहीं था, मगर चूँकि बहजाद बचपन से ही बहुत ही आला ग्रेड हासिल करते रहे थे तो इस बुनियाद पर और असातिज़ा के पुरज़ोर इसरार पर बहजाद को यूनिवर्सिटी में दाखिल किया गया, जिसके आफताब साहब सख्त मुखालिफ थे। उन्हें लगता था तालीम इंसान को बाशऊर नहीं खुद सर बना देती है, और फिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। बहजाद को अपनी क्लास फेलो मरियम से शदीद मोहब्बत लाहक हो गई। मोहब्बत इस कदर मजबूत थी कि बहजाद ने अपने पत्थर जैसे सख्त दिल बाप से दुश्मनी मोल ली, क्योंकि मरियम उनकी मुखालिफ पार्टी कैसर महल वालों से ताल्लुक़ रखती थी, जिनकी माशरे में साख विलायत हवेली वालों से कहीं ज़्यादा थी। क्योंकि कैसर महल वाले इंतहाई पढ़े लिखे लोग थे, जिनका माशरे में एक मुकाम था। आफताब साहब बहजाद को घर से आग करने पर आ गए थे, मगर तब फौजिया बेगम ने मन्नत समाजत की और अपने शौहर के पांव पड़ी। उनसे फरियाद की कि बहजाद शहर छोड़कर चला जाए और वो जीते जी मर जाएंगी। आफताब साहब ने उनकी बात तो मान ली, मगर मरियम को कभी भी बतौर बहू दिल से तस्लीम नहीं किया। शादी के चंद साल बाद अल्लाह ने मरियम को जुड़वा बच्चों से नवाजा। आफताब साहब को असल परेशानी तो तब हुई जब उनकी पोती जवान हुई और उसने वही किया जो उसके बाप ने किया था, यानी अंशरा यूनिवर्सिटी में अपने मामूजात को दिल दे बैठी और फिर विलायत हवेली में एक कोहराम मच गया। अंशरा की शदीद जहनी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि दादा जान इस रिश्ते के हक़ में किसी सूरत नहीं मान रहे थे और अंशरा असनान के अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी सौंपने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। तब फिर एक बार बहजाद साहब अपनी बेटी के सामने डट कर खड़े हो गए। बहजाद साहब पढ़े लिखे और बाशऊर इंसान थे। उन्हें मोहब्बत के मायने से आशनाई थी। उन्होंने आफताब साहब की नाराज़गी एक दफ़ा फिर मोल ली और अपनी बेटी का रिश्ता कैसर महल के चश्म चिराग असनान अहमद से तय कर दिया। और बस तब से आफताब अहमद बहजाद और उसकी फैमिली के साथ कुछ ख़ास मोहब्बत नहीं रखते। ये तो कहानी थी उनके बड़े बेटे की। मंझली बेटी शाहबानो को ना तो आफताब साहब ने तालीम दिलवाई और ना उसे अपनी मनमानी करने दी। बहजाद के बाद वो तालीम से डर गए थे, कहीं उनकी बेटी भी बहजाद के नक्शो कदम पर ना चल पड़े और हट दर्मी इख्तियार ना करे। यूँ आफताब साहब ने शाहबानो को तालीम की रोशनी से रोशनास नहीं करवाया और जवानी पे कदम रखते ही गांव के एक गंवार ज़मींदार से शादी करवा दी। उसको अल्लाह ताला ने 2 बेटों और एक बेटी से नवाजा, जो अपनी माँ और बाप की तरह अनपढ़ हैं। बेटों ने फिर मैट्रिक तक पढ़ा, जबकि बेटी इसी तरह घरदारी में मसरूफ़ रही। सबसे छोटा बेटा वक़ार आबदीन था, जिसकी शादी सबसे पहले कर दी थी, क्योंकि बहजाद तालीम के सिलसिले में मसरूफ़ रहता था और आफताब साहब को एक बहू की ज़रूरत थी। वक़ार आबदीन अपनी पहली बीवी से कुछ ख़ास मोहब्बत न रखते थे, मगर फिर भी अल्लाह ताला ने उनसे एक बेटे को जन्म दिया,
जिसका नाम एहसन रखा गया। एहसन अपनी माँ की तकालीफ और दर्द से हमेशा कुढ़ता ही रहता था, क्योंकि वक़ार साहब उसे कुछ ख़ास अहमियत न देते थे। एहसन को बहजाद साहब ने तालीम के सिलसिले में बाहर भिजवा दिया। हालांकि आफ्ताब साहब और वक़ार आबदीन साहब उसके सख्त खिलाफ थे, मगर बहजाद साहब को अपने भतीजे से बहुत ज़्यादा उल्फत थी, क्योंकि वो इस घर का पहला बच्चा था। मगर जब एहसन तालीम हासिल करके बाहर से लौटा तो उसकी माँ काफ़ी दर्दनाक हालत में थी और फिर एक पुरअसरार बीमारी की वजह से उनकी वफ़ात हो गई। एहसन शुरू ही से एक लाडला और बेहिस बच्चा था। उसे किसी ने प्यार और तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से वो पढ़ लिख कर कुढ़ गया और तालीम को बरोकार लाने के बजाय रिवायती ज़मींदारों की तरह ज़मीनों पर काम करने लगा। मर्जी होती तो काम पर चला जाता, ना होती तो आवारागर्दी करता। नशे के नाम पे सिगरेट का इंतहाई शदीद वाला आदी हो गया। मगर एहसन की हालत और रवैया तब ज़्यादा ख़राब हुआ जब वक़ार साहब ने गांव की एक अनपढ़ औरत फरहाना से शादी कर ली। वो औरत इंतहाई फसादी और जाहिल थी। उसका काम ही यही था वक़ार साहब को एहसन के पीछे भड़काना, मगर वक़ार साहब उसकी बात को एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। मगर इस दौरान उनके और एहसन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा फासले आ गए और एहसन अपने बाप से दूर और आफ्ताब साहब के करीब हो गया। मगर आफ्ताब साहब ने उसकी तरबियत में कुछ ख़ास तवज्जो न दी और उसे एक जालिम संग दिल ज़मींदार बना दिया। दूसरी शादी के चंद साल बाद अल्लाह ताला ने वक़ार साहब को एक बेटी सबगा आबदीन से नवाजा, जो अपनी माँ का परतो थी। आजकल गांव के करीब जो सब गांव वालों की मुश्तरका यूनिवर्सिटी थी, उसमें FSC कर रही थी वो, और इंतहाई फसादी तबीयत की मालिक थी। विलायत हवेली में माँ सिवाय बहजाद की फैमिली के सभी कुछ अजीब सी आदत व इतवार के मालिक थे। शायद इसी को तालीम की अदम दस्याबी के नुकसानात में शुमार किया जाता है। जब आफ्ताब साहब ने इंशरा का रिश्ता असनान से तय किया था तो एहसन सख्त बरहम था। उसे इस बात की सख्त तकलीफ थी कि इंशरा ने दादा जान का कहा नहीं माना था और पूरे ख़ानदान में बेइज्जती करवाई थी। मगर तब आफ्ताब साहब ने बोला था कि वक्त आने पर वो भी अपनी चाल चलेंगे, और वो चाल क्या होगी अभी तय नहीं किया। एहसन ने एक दो बार आते जाते हुए अरबीशम को देख लिया था। अरबीशम एक बहुत ही सुलझी हुई नफीस लड़की थी, भला की हसीन जाजिब नज़र, और तभी एहसन के दिमाग ने काम किया था, क्यों ना इंशरा के बदले कैसर महल वालों से इस हीरे की डिमांड की जाए। एहसन ने अपना मौक़िफ़ दादा जान के सामने रखा तो दादा जान अश अश कर उठे। कितना शानदार आइडिया था। बहजाद साहब और ख़ुद वक़ार आबदीन साहब ने इसकी सख्त मुखालफत की, मगर एहसन ने सबके मुंह बंद करवा दिए। मास बेचारे ने बहुत एहतजाज किया, मगर किसी ने उसकी ना सुनी, और यूं आफ्ताब साहब ने अपनी डिमांड अरसलान साहब के सामने शराइत के साथ रख दी। आफ्ताब साहब अरबेशम को किसी तौर बहू नहीं बनाना चाहते थे, मगर मसला ये था कि वो इंशरा को इस घर में ब्याह कर देना नहीं चाहते थे, और उन्हें पुख्ता यकीन था कि अरबेशम का रिश्ता किसी तौर वो एहसन को नहीं देंगे, क्योंकि एहसन की शख्सियत और मुकाम गाँव में कुछ ख़ास पसंद नहीं किया जाता था। वजह उसकी आवारा करती थी, और अरबेशम एक बाशऊर लड़की थी। मगर उन दादा पोता को तब हैरत का शदीद झटका लगा जब अरसलान साहब ने अहसन के रिश्ता पक्का करने की नवीस सुनाई। एहसन तो अरसलान साहब के इस फैसले पे ही दंग रह गया। अरसलान साहब जो हमेशा बेटों पर बेटियों को फौकियत देते थे, वो अपने लाडले पोते के सामने हार गए थे और अपनी फूल सी पोती एहसन को सौंप दी थी। एहसन का मारे गुस्से के बुरा हाल था। वो तो इंशरा के रिश्ते से इनकार चाहता था, और कहाँ वो लड़की एहसन के गले पड़ गई। मगर अब एहसन दिल की सारी भड़ास उस लड़की पे निकाल कर बदला लेना चाहता था। एहसन चाहता था इंशरा कभी भी अपने फैसले पर खुश ना रहे, बल्कि हमेशा पछतावे का शिकार रहे, और वो ये सब अरबेशम के साथ बुरा करके तस्कीन हासिल करना चाहता था। एहसन ने खुद को मज़ीद कठोर कर लिया ताकि वो अच्छे से आने वाली से बदला ले सके। अरबेशम अपने कमरे में सुकून से बैठी हुई थी, क्योंकि अपना फैसला तो वो सुना चुकी थी। वो इस घर में रहती तो असलान को देखकर बेमौत मर जाती।
دن رات اسنان کو کسی اور کا ہوتا دیکھ کر وہ جی نہ پاتی۔ دوسرا، اسے اسنان تو اب کسی صورت مل نہیں سکتا تھا، تو کیا فرق پڑتا تھا، وہ کسی اور سے بھی شادی کر لیتی۔ محبت چھن جانے کے بعد آپشن نہیں رہتے، صرف مجبوری ہوتی ہے، اور وہ اپنی مجبوری احسن کی صورت میں جھیلنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے جان سے پیارے کزن کے لیے ایک اور قربانی دینا چاہتی تھی۔ وہ احسن کو اپنا کر انشرا کو ہمیشہ کے لیے اسنان کا کر دینا چاہتی تھی، اور احسن بھی ایک جذبات رکھنے والا جیتا جاگتا انسان تھا۔ وہ اربیشم کو مار تو نہیں سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے وہ واقعی اربیشم سے محبت کرتا ہو۔ اربیشم اپنے دل کو جھوٹے طلاء سے دے رہی تھی جب ہی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ جی آ جائیں، اربیشم اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ دبیر اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ دبیر، کیسے ہیں آپ؟ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ اربیشم سپاٹ تاثرات سے گویا ہوئی۔ آپ اتنی سنگ دل شکل سے لگتی تو نہیں ہیں جتنا کٹھن آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ اسنان کے بعد میرا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ دبیر وحشتناک لہجے سے بولا۔ دبیر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ میرے لیے بہت زیادہ احترام اور عزت کے قابل ہیں، مگر میں نے کبھی آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا، اور دوسرا آپ میرے جذبات سے آگاہ ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں اسنان سے کس حد تک الفت رکھتی ہوں، وہ میرے لیے کیا ہیں۔ ایسے میں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک کزن کو دل میں بسا کر دوسرے سے شادی کس طرح کی جا سکتی ہے دبیر؟ اربیشم سوالیہ انداز سے گویا ہوئی۔ آپ جانتی ہیں میں کتنی عزت کرتا ہوں آپ کی۔ ظاہر ہے دل پہ کسی کو اختیار نہیں ہوتا، اور میں آپ کی پسندیدگی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں آپ کو کبھی اس بات کا طعنہ نہیں دوں گا کہ آپ کبھی اسنان بھائی کے عشق میں گرفتار رہی ہیں، ان کی طلبگار رہی ہیں۔ پلیز اربیشم، میرے دل کو آپ کے علاوہ کسی سے کبھی محبت تو دور کی بات لگاؤ بھی نہیں ہوا۔ آپ اس طرح نہ کریں، میری محبت میری چاہت کو نہ دھتکاریں۔ دبیر درد میں ڈوبے لہجے میں بولا۔ دبیر، میرا اور امتحان مت لیں آپ، پلیز مجھے شرمندہ مت کریں۔ آپ کی پاکیزہ محبت سراخوں پر آپ جیسا شریف با کردار انسان کسی کی بھی چاہت ہو سکتا ہے دبیر۔ بلا شبہ آپ چاہے جانے کے قابل ہیں، آپ کسی کو بھی اپنا اسیر کر لیں، آپ کی ذات کا طلسم کسی پہ بھی چھا جائے۔ آپ اس قدر خوبرو نوجوان ہیں، مگر دلوں کے معاملے میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ دل جہاں جھک جائے بس اسی کا طلبگار رہتا ہے۔ میرا دل آپ کو شوہر ماننے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ آپ میرے دل میں بہت اونچے مقام پر فائز ہیں، مگر آپ کا درجہ اسنان کو دیے گئے درجے سے مختلف ہے۔ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تو میں آپ سے 1 سال بڑی ہوں، مجھے اب مزید شرمندہ نہیں کریں گے، میری بات مانیں گے، میرے فیصلے کا احترام کریں گے۔ دبیر، آپ کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ آپ کو دنیا کی ہر خوشی عطا کرے۔ اربیشم کی آنکھیں بے اختیار چھلک پڑی تھیں، وہ دبیر کے درد سے آشنا تھی۔ محبت نہ ملنے کا دکھ اربیشم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ میں مر جاؤں گا اربیشم آپ کی جدائی سے، دبیر بین کرتے لہجے میں سسکتے ہوئے بولا۔ نہیں مریں گے دبیر، آپ کے سامنے زندہ مثال ہے میری۔ میں اسنان کو اپنی سانسوں سے زیادہ ضروری سمجھتی ہوں، مگر جانتی ہوں وہ نہیں ملیں گے۔ پھر بھی دیکھو، شادی کروں گی، گھر بساؤں گی، مرتی تو نہیں ہوں۔ اربیشم خود بھی رو رہی تھی اور دبیر کے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ آپ ہمیشہ دل میں رہیں گی، بھلا نہیں پاؤں گا، دبیر روتے ہوئے بولا، اور آپ ہمیشہ دعاؤں میں رہیں گے۔ اربیشم نرمی سے گویا ہوئی۔ مت کریں ایسا اربیشم، دبیر انکساری سے بولا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں دبیر، پلیز میری آزمائش کو کم کر دیں، مجھے بد دعا تو نہیں دیں گے نا؟ اربیشم نے روتے ہوئے دبیر سے سوال کیا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ یہ دل کم بخت آپ کے کلمے پڑھتا ہے اور آپ انہونی کا ذکر کر رہی ہیں۔ آپ جان سے مار دیں تو اف تک نہ کروں، کچھ جا کے بد دعا؟ دبیر نے روتے ہوئے جواب دیا تھا۔ آپ میرے سب سے بہادر کزن ہیں، میرا حوصلہ بنیں گے، میری ڈولی کے ساتھ جائیں گے۔ اربیشم دکھ سے بولی۔ آپ تو جان سے ہی مارنا چاہتی ہیں، آپ کی یہی چاہت ہے تو دبیر تو حاضر ہے آپ کے ہر حکم پر۔
بس آپ خوش رہیں ہمیشہ۔ دبیر نے روتے ہوئے اربیشم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور روتے ہوئے دروازے سے باہر چلا گیا، اور پیچھے سے اربیشم سر گھٹنوں میں دے کر کئی لمحے روتی رہی۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ دل جس کا طلبگار ہوتا تھا وہ قسمت کی لکیروں میں لکھا ہی نہیں ہوتا۔ اربیشم اسنان کی طلبگار تھی اور اسنان انشرا کا۔ دبیر اربیشم پر مر مٹا تھا، مگر ایسا کیوں تھا؟ اربیشم کو دبیر سے کیوں محبت نہیں تھی؟ یہ محبت بھی سخت جان لیوا جذبہ ہے۔ ہمارے پیار کی تفصیل پوچھنے والوں، ہم ایک باہمی دریا کے دو کنارے تھے۔ دلاسا دیتے ہوئے لوگ کیا سمجھ پاتے؟ ہم ایک شخص نہیں، کائنات ہارے تھے۔ اربیشم کے شکستہ الفاظ نے اسنان کے اندر کی دنیا تک ہلا دی تھی۔ اس نے اربیشم کے فیصلے سے دادا جان کو بڑی مشکل سے منایا تھا، اور گھر والوں نے بھی احسن کی شخصیت کو لے کر بہت زیادہ ہنگامہ کیا تھا۔ لیکن اسنان کی یقین دہانی پر کہ اگر سب اربیشم کی خوشی چاہتے ہیں تو انہیں اس کے فیصلے کا مان رکھنا ہوگا، بس پھر دادا جان اور گھر والوں کے باہمی فیصلے کے مطابق اربیشم اور اسنان کی رخصتی ایک دن اکٹھی ہی رکھ دی گئی، کیونکہ اسنان اپنی شادی میں مزید کوئی پیچیدگی نہیں چاہتا تھا۔ جب سے صبغہ اور فرحانہ بیگم نے قیصر محل والوں سے احسن کے رشتے کے لیے ہاں سنا تھا، تب سے دونوں ماں بیٹی سخت الجھن اور جلن کا شکار تھیں۔ ایک تو وہ دونوں ہرگز نہیں چاہتی تھیں کہ احسن کو اس قدر پڑھی لکھی قابل لڑکی ملے، دوسرا دونوں یہ چاہتی تھیں کہ احسن کو کوئی ان پڑھ قسم کی لڑکی ملے جو ان کے انڈر کنٹرول رہے، اور وہ دونوں شابانوں سے پھپھو کی بیٹی کو احسن کی بیٹی کے طور پر سوچ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ بیچاری سے ہزاروں کام کروا لو، اس نے اف تک نہیں کرنی۔ تعلیم بھی نہیں تھی اور سادگی بھی تھی۔ فرحانہ بیگم کو احسن ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، کیونکہ گھر میں سب سے زیادہ احسن کی ہی سنی جاتی تھی، اور یہ بات فرحانہ بیگم کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ حالانکہ اگر فرحانہ بیگم احسن سے بنا کر رکھتی تو وہ اپنی بہن کے لیے ہر جائز قدم اٹھاتا، گو کہ اسے فرحانہ بیگم اور اس کی بیٹی سے کچھ خاص رغبت نہ تھی، مگر رشتے میں بہن ہونے کے ناطے وہ صبغہ کے لیے کبھی برا نہیں سوچتا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، اب صبغہ اور فرحانہ بیگم کچھ کر بھی نہیں سکتی تھیں۔ دونوں ماں بیٹی اربیشم کو اپنے ہاتھ تلے کرنے کے حربے سوچنے لگیں۔ اربیشم کی رخصتی تھی۔ قیصر محل میں رہنے والے ہر نفوس کی آنکھ اربیشم کے نصیب پر اشکبار تھی۔ گھر کا ہر فرد جانتا تھا اربیشم نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا ہے، مگر سب اس کے جارحانہ رویے کی وجہ سے خاموش تھے۔ دوسرا سب سے اہم مسئلہ اسنان تھا۔ اگر اربیشم یہ قدم نہ اٹھاتی تو اسنان کے لیے بہت تکلیف سے فیصلہ کرنا پڑتا، اور اربیشم نے اسنان کو سارے دکھوں سے آزاد کر دیا تھا۔ اربیشم دلہن بنی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اربیشم کی روئی روئی صورت پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ اربیشم کی ماں شائستہ بیگم تو رو رو کر نڈھال ہو رہی تھیں، ان کو اقرا اور عدن نے سہارا دیا ہوا تھا۔ اسنان خود دولہا ہو کر اربیشم کو سینے سے لگائے رو رہا تھا، اور دبیر کو لگ رہا تھا کہ ساری دنیا گردش میں ہے۔ دبیر کو اپنا دل جامد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اربیشم کو بے پناہ بے تحاشا پیار کرتا تھا۔ ساری عورتیں تو رخصتی کے وقت رو ہی رہی تھیں۔ اس وقت قیصر محل کے مرد بھی اربیشم کی جدائی میں زاروں قطار رو رہے تھے۔ نہال صاحب، اربیشم کے ابو، دبیر کے گلے لگ کر رو رہے تھے۔ اربیشم رونا نہیں چاہتی تھی، مگر سب اسے کمزور کر رہے تھے۔ اربیشم اپنے کیے گئے فیصلے پر ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ قائم رہنا چاہتی تھی، لیکن سب کی محبتیں اسے رونے پر مجبور کر رہی تھیں۔ سارے خاموش ہو جائیں، ہم اپنی بیٹی کو بیاہ کر دے رہے ہیں، بیچ نہیں رہے، جو سب اتنا واویلا مچا رہے ہیں۔ سارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور سب غور سے سن لو، ہماری طرف سے گاڑی بھیجی جائے گی اور وہ لوگ انشرا کو اس میں رخصت کر دیں گے، اور ہم بھی ان کی طرف سے بھیجی گئی گاڑی میں اربیشم کو بھیج دیں گے۔ نہ ان کی طرف سے ہمارے گھر کوئی لینے آئے گا، نہ ہم جائیں گے۔ دادا جان نے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ اربیشم کی رگوں میں دوڑتا خون یک لک تھی جیسے جامد ہو گیا ہو۔ وہ کیسے انجان لوگوں میں اکیلی جائے گی؟
دو پل کے لیے سب اسے چھوڑ کے تو آتے، اربیشم کے دل کو ٹھہراؤ مل جاتا۔ اربیشم کی آنکھیں بے اختیار برسنے لگیں۔ دادا جان، کچھ لچک رکھے، ہم اربیشم کو اس طرح الوداع نہیں کر سکتے۔ اسنان نے روتے ہوئے درخواست کی تھی۔ میں اتنا سب کچھ کر سکتا ہوں تو اپنی بیٹی مریم کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ قدم بھی اٹھا لیتا۔ یہ سب اصول آفتاب صاحب کی طرف سے ہیں، اور ایک پڑھے لکھے گھرانے کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ خاموش رہے۔ مزید پیچیدگیاں مسائل میں اضافہ کرتی ہیں، اور میں برسوں سے چلی آ رہی اس دشمنی کو کسی طریقے سے ختم کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں آفتاب صاحب کا مقصد بخوبی جانتا ہوں۔ مگر مجھے اپنے پروردگار کریم پر پورا یقین ہے، وہ ایک دن آفتاب صاحب کا دل بھی بدلے گا۔ میری بیٹی اس گھر کے مکینوں کو اپنا اسیر کر لے گی۔ ارسلان صاحب اربیشم کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولے، اور اربیشم ان کا لمس پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور سب نم ہاتھوں سے دعا کرنے لگے۔ یا الہی، اس رشتے کو دونوں خاندانوں کی بہتری کے لیے جوڑنا۔ اے میرے مالک، میری بچی کا امتحان اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں لینا۔ میری بچی کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اس کی حفاظت فرمانا رب کریم۔ اے دونوں جہانوں کے مالک، ان کے دل میری اربیشم کے لیے نرم کر دینا۔ میری معصوم پھولوں جیسی پوتی پر اپنا خاص کرم کرنا۔ دادا جان اربیشم کو سینے سے لگائے دعا کرا رہے تھے، اور سب روتے سسکتے بلکتے ہوئے آمین بول رہے تھے۔ سب اس طرح رو رہے تھے جیسے شادی نہ ہو رہی ہو، اس گھر میں ماتم ہو رہا ہو۔ گاڑی باہر آ چکی تھی۔ سب نے شائستہ بیگم کو سامنے سے ہٹا دیا تھا کہ اربیشم رخصتی کے وقت ایموشنل نہ ہو۔ اسنان نے اربیشم کو گلے سے لگایا تھا۔ اربیشم، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ آپ کی محبت کو قبول نہ کرنے کا دکھ ساری زندگی رہے گا۔ اسنان نے اربیشم کے ماتھے پر پیار دیتے ہوئے سب کو رلا دیا تھا۔ میرا دل آپ سے خفا ہو نہیں سکتا۔ آپ کچھ بھی کہہ دیں، میرا دل آپ سے ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ آپ کا چہرہ میرے لیے خوشی کی مانند ہے۔ زندگی میں جب بھی یاد آؤں دعا کر دیجیے گا۔ اربیشم اسنان کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا دل چھلنی کر گئی۔ دبی، گلے نہیں لگاؤ گے؟ اب تو آپ سے دور جا رہی ہوں۔ اربیشم نے دور کھڑے دبیر کو اپنی جانب بلایا تھا، اور دبیر کی روح تک اربیشم کی پکار پر حاضر ہوئی تھی۔ دبیر بھاگتے ہوئے اربیشم کے پاس آیا تھا اور اسے خود میں سمو لیا۔ دبیر، مجھ سے تو ناراض تو نہیں ہے نا؟ اربیشم آہستگی سے بولی کہ دبیر نے کسی کے سامنے اظہار محبت نہیں کیا تھا، اور اربیشم سوائے اسنان کے اس کا راز کسی اور کے آگے فاش نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں اربیشم، کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ دبیر آنسو پوچھتے ہوئے اربیشم کے گال سے آنسو صاف کرنے لگا۔ بہت شکریہ مجھے سمجھنے کے لیے۔ اربیشم نے دبیر کے گال کو اپنے سرد ہاتھوں سے چھوا تھا۔ اب باری باری ساری عورتیں گلے لگ کر اربیشم کو رخصت کر رہی تھیں، اور جب باری شائستہ بیگم کی آئی تو گھر کے ہر فرد سے آنسو کنٹرول کرنا محال ہو گیا۔ ماں بیٹی کی جدائی کمزور دل والوں کے لیے سخت تکلیف دہ تھی، مگر اسنان اور دبیر اربیشم کو تھام کر شائستہ بیگم سے الگ کر کے ولایت حویلی کی طرف سے بھیجی گئی گاڑی میں بڑی محبت سے بٹھانے لگے۔ کوئی بھی دکھ، تکلیف، کوئی درد ہو تو اپنے تک محدود مت رکھیے گا۔ ہم ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اسنان نے دل پر پتھر رکھ کر اربیشم کو خود سے جدا کیا تھا۔ دبیر بھی اس وقت سخت ضبط کے عالم میں کھڑا تھا، مگر سب خاموش تھے۔ اربیشم کی گاڑی کیسر محل سے نکل چکی تھی۔ اب اربیشم جانے اور اس کی قسمت۔ محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ بچھڑنے کے بعد بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ وہی ہوا نہ بدلتے موسم میں تو نے مجھ کو بھلا دیا ہے۔ کوئی بھی رت ہو نہ چاہتوں کو زوال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ یہ کیا کہ سانسیں اکھڑ گئیں سفر کے آغاز ہی سے یارو، کوئی بھی نہ راستے میں نڈھال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ جدا ہوئے ہیں تو کیا ہوا، پھر یہی تو دستور زندگی ہے۔ جدائیوں میں نہ قربتوں کا ملال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ چلو کہ فیضان کشتیوں کو جلا دیں گمنام ساحلوں پر، کہ اب یہاں سے نہ واپسی کا سوال ہوگا،
یہ طے ہوا تھا۔ الوداع، الوداع، الوداع۔ اور بیشم نے نکلتے وقت دل میں غزل کے ان لفظوں کو دہرا کر خود کو حوصلہ دیا تھا۔ انشرا کے رونے پر بھی آفتاب صاحب نے پابندی لگائی تھی۔ ان کا کہنا تھا جب سب کچھ اس کی چاہت سے اسے مل رہا ہے تو وہ رونا دھونا کیوں؟ احسن اکڑ کر کھڑا تھا۔ پہلے اربیشم گھر پہنچے گی تب انشرا کو رخصت کریں گے، اور صرف ڈرائیور اور چند ملازم ہوں گے۔ گھر کا کوئی نفوس نہ تو ادھر سے جائے گا اور نہ ہی ادھر سے آئے گا۔ معاذ نے احتجاج کیا تھا، مگر بہزاد صاحب پہلے ہی آفتاب صاحب کی بہت باتیں ٹال چکے تھے۔ اس بار انہوں نے معاذ کو چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ مریم کا دل کٹ رہا تھا۔ اپنے باپ کے گھر بھی وہ نہیں جا سکتی تھی۔ بہزاد صاحب کبھی کبھار سب سے چھپ کر ملوانے لے جاتے تھے، مگر وہ ایک راز تھا جسے وہ کسی طور پر فاش نہیں کر سکتے تھے۔ بہزاد صاحب اس وقت انشرا اور مریم دونوں کا درد سمجھ سکتے تھے، مگر مجبور تھے۔ باپ کی نافرمانی مزید مول نہیں دے سکتے تھے، ورنہ یہ کوئی طریقہ تھا اس طرح بیٹی کو رخصت کیا جائے؟ اربیشم کی گاڑی ولایت حویلی کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ اب وعدے کے مطابق انشرا کی رخصتی کا وقت آ گیا تھا۔ مریم بیگم اور بہزاد صاحب نے گلے لگا کر خوب پیار کیا تھا اسے۔ آفتاب صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ سب کا اور فرحانہ چچی تو دور کھڑی اجنبیوں کی طرح تماشا کر رہی تھیں۔ انہوں نے تو انشرا کو رخصت کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ گاڑی جیسے ہی سامنے آ کر پارک ہوئی، احسن انشرا کو تھام کر گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ معاذ نے دوسری جانب سے انشرا کو تھام کر جیسے ہی گاڑی میں بٹھانے لگے، احسن نے بھی اختیار انشرا کو گلے لگا لیا تھا۔ اور احسن کی ماں کے مرنے کے بعد یہ پہلی دفعہ تھا کہ احسن نے کسی عورت ذات کو گلے لگایا تھا۔ سب احسن کے اس فعل پر حیران تھے۔ تم کیسر محل والوں کی ملکیت نہیں ہو، اپنی بہن ہو۔ کوئی تانا وانا دیں تو مجھے بتانا، چیر کر رکھ دوں گا۔ خبردار کسی کی بری باتیں سہی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ گو کہ تم نے ہمیں سب کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، مگر یہ تمہارا بھائی تمہارا ساتھ دے گا۔ احسن نے بھی اختیار انشرا کے ماتھے کو چھوا تھا، اور ولایت حویلی کا ہر فرد اس وقت ٹرانس کی کیفیت میں احسن جیسے پتھر کو انشرا پر پیار لٹاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور انشرا تو احسن کے اس پیار پر فدا ہو رہی تھی۔ بھائی بہت شکریہ۔ انشرا ایک دم احسن کے گلے لگ گئی تھی۔ احسن کی شخصیت ایسی تھی کہ اس کا پیار پا کر انشرا پاس کھڑے سگے بھائی کو بھی فراموش کر گئی۔ سب حیران ہو رہے ہو مجھے دیکھ کر؟ سب کیا حیران ہو رہے ہو مجھے دیکھ کر؟ بہن رخصت کی ہے، اب بہن کو بے یار و مددگار چھوڑ دوں کیا؟ سالے کیسر محل والے اس کے ساتھ ہاتھ تو لگا کر دیکھیں۔ احسن کیسر محل کے ملازموں کو سناتے ہوئے بولا، جو گاڑی میں بیٹھے انشرا کا انتظار کر رہے تھے، اور احسن نے انشرا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھا کر الوداع کہہ دیا تھا۔ اللہ حافظ۔ اور دوسرے گیٹ سے اربیشم والی گاڑی انٹر ہوئی تھی۔ مریم بیگم اور بہزاد بھاگ کر اربیشم کے استقبال کو بڑھے تھے، اور باقی تو کسی نے اس طرف جانا ہی گوارا نہ کیا۔ سب ملازم میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ مریم تائی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ احسن سب کو ہمنقوں کی طرح کھڑے دیکھ کر تلخی سے گویا ہوا۔ احسن کو اربیشم میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس نے گھر سے باہر قدم رکھ کر اپنے لیے فرار ڈھونڈی تھی۔ آفتاب صاحب بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وقار آبدین صاحب اپنی بہو کے استقبال کے لیے بہزاد صاحب اور مریم کے پیچھے جانے لگے۔ اربیشم کو مریم بیگم نے بڑے پیار سے گاڑی سے اتار کر اپنے دل سے لگایا تھا۔ بہزاد صاحب نے اس پر نور نچھاور کیے تھے۔ وقار صاحب نے بھی اسے گلے سے لگا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور اربیشم کو کچھ تو تسلی ہوئی ان سب کے اپنے پن پر۔ اربیشم نے سوچا تھا جاتے ہی اس کی جان پر بنائے گی، مگر اس کے آنے کا افتتاح بہرحال اس کی سوچ سے اچھا ہوا تھا۔ مریم بیگم، بہزاد صاحب اور وقار صاحب نے اس کو آہستگی کے ساتھ کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ اسے کمرے میں بٹھا کر سب چلے گئے تھے، جبکہ مریم بیگم اس کے پاس بیٹھی رہیں۔ بیٹا، کوئی بھی تکلیف، دکھ، درد پہنچے، کیسر محل پہنچانے سے پہلے مجھے بتانا، میں خود حل کرنے کی کوشش کروں گی۔ خود کو اکیلا مت سمجھنا میری جان، میں ہر پل، ہر لمحہ اپنی بچی کے لیے حاضر ہوں۔ اپنے دل سے سارے خیال وسوسے نکال دو، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مریم بیگم اسے دل سے لگاتے ہوئے محبت سے بولی۔
جی پھپھو، آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اربیشم کی آنکھ سے ایک آنسو بہت ہی بے دردی سے گرا تھا۔ ارے میری بچی، تم میری جان ہو، شکایت کیسی؟ مریم بیگم اربیشم کی چادر اتار کر اسے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگوا کر خود کچن میں دودھ گرم کرنے چلی گئیں۔ چلتی گاڑی میں اس وقت انشرا کے دل میں ہزار وسوسے پل رہے تھے۔ کیا کیسر محل والے اسے قبول کریں گے؟ جس طرح کی شرائط کے عوض انشرا کے دادا نے اسے کیسر محل والوں کو سونپا تھا، اس کے بعد انشرا سخت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی خوشی کی وجہ سے اربیشم کو دکھ جھیلنا پڑ رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی محل کے اندر داخل ہوئی، انشرا نے خوف اور ڈر سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ گاڑی جیسے ہی اندر جا کر رکی تو انشرا کو حیرت انگیز جھٹکا لگا۔ سب بہت ہی محبت سے اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ گلاب کے تازہ پھول انشرا پر نچھاور کیے گئے تھے اور سب سے پہلے دادا جان نے انشرا کے سر پر سے 5,000 کا نوٹ نچھاور کر کے ملازمہ کو تھمایا تھا اور انشرا کو گلے لگا کر اس کے سارے ڈر دور کر دیے تھے۔ سب نے محبت سے انشرا کو گلے لگایا، اس کے سانس و سر کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اسنان کو دادا جان نے انشرا کا ہاتھ تھما کر انشرا کے دل میں امڑتے سارے خدشات کو دفن کر دیا تھا، اور انشرا کیسر محل والوں کی اس فراخ دلی پر دل سے ان سب کی قدردان ہوئی تھی۔ کتنے بڑے دل والے تھے یہ لوگ۔ انشرا کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کس طرح اس گھر میں آئی ہے۔ انشرا کے دل سے کیسر محل والوں کے لیے محبوب شخص کے سنگ انشرا کے دل سے کیسر محل والوں کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلیں اور وہ اپنے من چاہے محبوب شخص کے سنگ اس وقت اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ خدا کی کس کس نعمت کا شکریہ ادا کرتی۔ انشرا اس وقت سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیسر محل والوں نے ثابت کیا تھا کہ کمزور عورتوں پر وار نہیں کرتے، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔